सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। कोरोना वायरस ने इंसान को इंसान की औकात की याद दिला दी। जी हाँ, सुपर पावर्स में रहने वाले कई हजरात और बहुत सारे कायदीन अपने आप को खुदाई से बरतर समझ बैठे थे। अपने असला, अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी के जोम में, उसके गुरूर और तकब्बुर में वो ये भूल गए थे कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जी हाँ, वही जो कि सुबह को रोशन करता है, रात में अंधेरा करता है। वो जो हमारे शहर गलियों कूचों को आबाद कर सकता है तो चंद ही लम्हों में उनको वीरान और सुनसान भी कर सकता है। वो तमाम गुरूर और तकब्बुर से भरपूर हजरात जो कि अब से चंद महीनों पहले तक वो ये सोच रहे थे कि किस मुल्क को धमकी लगानी है, किस मुल्क के समंदरी हुदूद के पास अपना समंदरी बेड़ा खड़ा करना है, किस मुल्क पे सैंक्शंस लगानी है, किस मुल्क के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है। वो तमाम गुरूर और तकब्बुर से भरपूर हजरात जो कि कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं ले रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कोरोना वायरस का कि ये कोरोना, इबोला, सार्स, ये सब के सब तो जो है गरीब थर्ड वर्ल्ड ममालिक के मसले हैं। चीन में लोगों को ठीक से खाना पीना नहीं आता, वहां पर ये वबाएं फैलती हैं। हम तो बहुत आगे जा चुके हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। हमने तो अपने फिजाई हदूद में भी मिसाइल सिस्टम, रेडार सिस्टम फिक्स किए हुए कि किसी ने हम पर अगर बाहर से हमला भी किया तो हम उन मिसाइलों को हवा में ही ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से समुद्री हदूदों में भी हमने अपनी सबमरीन्स और अपने रेडार सिस्टम फिक्स करके रखे हुए, तो हम पे तो कोई हमला कर ही नहीं सकता। हमारा मेडिकल जो सिस्टम है वो दुनिया में आला तरीन मेडिकल सिस्टम है। दुनिया यहाँ पर हमारे ममालिक में इलाज कराने लोग आते हैं, गरीब ममालिक के जो अमीर मुखैर हजरात हैं। तो हम तो इन सब चीज़ों से पाक हैं। हमारी तरफ ना कोरोना, ना कोई वायरस, ना इबोला, सार्स, ये हमारी तरफ नहीं आता। और हमारे पास डील करने के लिए बेहतरीन दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वो तमाम के तमाम हजरात इस वक्त या तो खुद क्वारंटीन में हैं या अपने कोरोना के टेस्ट करा रहे हैं। बोरिस जॉनसन साहब जो हैं, उनकी मिसाल आपके सामने है। तो कोरोना बिला रंग और नस्ल जो है हर एक पे हमलावर हो रहा है। और हुजूर, ये सारे के सारे जो गुरूर और तकब्बुर से भरपूर हजरात थे, इनको ये मानना पड़ेगा कि आपकी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बिल्कुल तैयारी नहीं थी। हालत यहाँ पर ये है कि डॉक्टर्स के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो मास्क होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी मौजूद नहीं है। वेंटिलेटर जैसी एक जो बुनियादी इक्विपमेंट है जो कि इंसान को सांस के हवाले से उसकी जान बचाता है, वो भी मौजूद नहीं है। जी हाँ, आपके पास बहुत सारी सबमरीन्स होंगी, आपके पास बहुत सारे असला होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, लेकिन आपके पास इंसानियत को बचाने के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। सारी की सारी पोल पट्टी भी खुल गई। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि अब इंसान को किस तरह की तैयारी करने की ज़रूरत है। हम सबको, बनी नौ इंसान को, अब किस तरह से अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगली वबा को फैलने से पहले हमें किस तैयारी की ज़रूरत है। अगर इसका वैक्सीनेशन भी आ जाता है कोरोना का, तो दुनिया की जो आबादी है जो कि 7 बिलियन के करीब कहते हैं पहुंच चुकी है, उसको किस तरह से जो है ये सारी वैक्सीनेशन लगेगी। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि किस तैयारी की हमें ज़रूरत है। दूसरे हिस्से में, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह कोरोना फैल रहा है, इस तरह से एक और वबा फैल रही है, बल्कि कोरोना से ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। वो वबा है डिस इन्फॉर्मेशन की, साजिशी मफरूज़ों की। दुनिया के हर कोने में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि बड़े दिलचस्प साजिशी मफरूज़े घड़ते हैं और तरह तरह की दलीलें भी ढूंढ लेते हैं उन साजिशी मफरूज़ों को प्रूफ करने के लिए। वो सारे के सारे हजरात, उन सब का ज़्यादातर जो है एक पसंदीदा दुश्मन होता है जिसके ऊपर वो हर साजिश और हर चीज़ का मलबा डालने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका मौजूद है जो कि ये कहता है कि जी ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान में तबलीगी जमात यानी मुसलमान और पाकिस्तान से आया है, तो ये पाकिस्तान ने साजिश की है हिंदुस्तान के खिलाफ। अमेरिका के अंदर ऐसे हजरात मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जी ये चीन ने हमारे खिलाफ जो है एक बायोलॉजिकल वेपन चलाया है, चीन जो है वो इसका जिम्मेदार है। चीन ने जो है हम पे हमला किया, हमारी मैशत तबाह बर्बाद करने के लिए, हमारे लोगों को मारने के लिए। जबकि सच तो ये है कि चीन खुद सब में ज़्यादा इफेक्ट हुआ चीन के ऊपर, वहाँ की मैशत ने इम्पैक्ट लिया, वहाँ पर लोग मरे। तो लेकिन अमेरिका में एक ऐसे लोग हैं जो कि साजिशी मफरूज़े घड़ रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कह रहे हैं कि जिसके पीछे अमेरिका और इजराइल की साजिश है, ये इन्होंने जो है बायोलॉजिकल वेपन जो है हम मुसलमानों के खिलाफ चलाया है। सच तो ये है कि इजराइल में भी कोरोना के मरीज पाए जाते हैं और अमेरिका में तो सब में ज़्यादा, इस वक्त दुनिया में सब में ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जाते हैं अमेरिका के अंदर। तो इन साजिशी मफरूज़ों के हवाले से, इनको ब्रेक करने के लिए के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे आखिर में। आइए अमेरिका के जो कुछ आदाद व शुमार है पहले उनको डिस्कस कर लिया जाए। दुनिया में इस वक्त तकरीबन
2.5 ملین لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکا ہے. امریکہ کی اگر حوالے سے بات کی جائے تو 8 لاکھ لوگوں کو امریکہ میں کرونا وائرس ہو چکا ہے, اور کرونا کے حوالے سے جو اموات ہیں وہ تقریباً 45,000 اموات کرونا کے حوالے سے کرونا انفیکشن کے بعد یہاں پر لوگوں کی ہو چکی ہیں. 45,000 لوگ مر چکے ہیں امریکہ کے اندر. امریکہ میں ابھی بھی جو ایپی سینٹر ہے وہ امریکہ کا ایسٹ کوسٹ ہے, جو نیو یارک ہے. وہاں پر تقریباً جو کرونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد تقریباً 2,60,000 کے قریب ہے. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے نیو جرسی کا. نیو جرسی میں 85,000 لوگ جو ہے کرونا سے افیکٹڈ ہیں. اس کے بعد جو ہے میساچوسٹس کا نمبر آتا ہے جہاں پر تقریباً 40,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ کرونا سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے پینسلوینیا کا. پینسلوینیا میں تقریباً 35,000 لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے مشیگن کا. مشیگن میں تقریباً 30,000 لوگ جو ہیں وہ کرونا سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے کیلیفورنیا جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں, اس کا نمبر آتا ہے جہاں پر 30,000 کے قریب لوگ کرونا سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں. اچھا, اس میں یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ نیو یارک کے آس پاس کی جو ساری اسٹیٹ جو شروع کی جو 5 ٹاپ 5 اسٹیٹس ہیں جہاں سب میں زیادہ کرونا ہے, یہ سب نیو یارک کے گرد و نواح میں, یعنی نیو یارک کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. نیو جرسی اسی کے قریب ہے, میساچوسٹس اسی کے قریب ہے, پینسلوینیا اسی کے, نیو یارک کے ہی قریب ہے مشیگن. تو اگر دیکھا جائے امریکہ میں جو 8 لاکھ ٹوٹل جو اس وقت کرونا کے مریض ہیں, ان 8 لاکھ میں سے تقریباً لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں 5 لاکھ 4.5 سے 5 لاکھ جو مریض ہیں وہ صرف نیو یارک اور ان 5 اسٹیٹس کے اندر وہ سارے کے سارے مریض ہیں. تو امریکہ میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے کرونا کے حوالے سے, یہاں تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے. لیکن اب بات شروع ہو گئی ہے کہ جی اب ہم کسی طرح کا اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں, یعنی جو لاک ڈاؤن ہے اس سے جو ہے لوگوں کے اندر جو معاشی بدحالی پیدا ہو رہی ہے, جو لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, اس حوالے سے ہمیں کچھ کرنا ہے. یہاں کی جو ریاست ہے ٹیکسس, وہاں کے گورنر صاحب نے اس ہفتے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے, یعنی اس وقت ہمارا شو آن ایئر جا رہا ہوگا اس وقت ہم جو ہے ٹیکسس میں لاک ڈاؤن کھول دیں گے, کیونکہ ہماری جو معاشی طور پہ بہت برا حال ہمارا ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کھولیں گے امریکہ میں یا کہیں پر بھی تو کرونا پھیلے گا. تو ایک طرف بھوک ہے, معاشی بدحالی کا مسئلہ ہے, دوسری طرف کرونا کے پھیلنے کا مسئلہ ہے, اور کرونا اگر پھیلتا ہے تو لوگوں کی اموات ہوں گی اس سے. تو ایک بڑا ایک عجیب و غریب قسم کے مسئلے میں ہم آگے پھنس گئے. تو چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے کہ اگلی جو تیاری ہے اس کے لیے ہمیں کیسے تیار ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. خواتین حضرات, ویلکم بیک. آئیے چل کے اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض حق صاحب, ایک مشہور لکھاری ہیں ڈیفینس کے, جو defense.p کے اور دیگر جگہوں پر لکھتے رہتے ہیں. امریکہ کو اور دنیا کا جو عالمی جو معیشت ہو یا عالمی جو مسائل ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصباح اعظم صاحب. ڈاکٹر صاحب کا بہت ایک گہری نظر ہے اور ان کو آپ مختلف نیوز پیپرز میں ان کے آرٹیکلس پڑھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر مصباح اعظم اور ڈاکٹر ریاض حق صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ریاض حق صاحب, آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ تبدیلی ہے اور ایک ایسی تبدیلی ہے کہ کافی بھیانک تبدیلی ہے. اچھا, کرونا کے لیے دنیا تیار نہیں تھی, اس کے اوپر اب کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہم کوئی بھی تیار نہیں تھا, لیکن اب دنیا جس طرح سے تبدیل ہوئی ہے, اب کس طرح کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے, اس پر روشنی ڈالیے. جی, ظاہر ہے ایک تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ جو دنیا کو تھریٹس ہیں ان میں یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے جس کو, کیونکہ کافی عرصے سے ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا تھا دنیا کے سامنے, تو اس کو اگنور کیا جا رہا تھا. اب کم از کم یہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے گی. امید یہ ہے بہت اس سلسلے میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ پینڈیمکس جو ہیں یہ اتنی بڑی تھریٹس ہیں جیسے اور بڑے تھریٹس ہو سکتے ہیں دنیا کو. نیوکلیئر تھریٹ ہے جیسے, تو یہ تمام بڑے ملکوں کو خاص طور پہ ان کو یہ they now see it as a national security threat. ٹھیک ہے, نہیں اب سوال یہ کہ چلیں وہ تو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ مان لیا, تو اس کے لیے تیاری اب کیا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک مسئلہ یہ نا کہ اگلی دفعہ نہیں پتہ کون سی وبا پھیلے گی, تو اس کی ویکسینیشن تو تیار نہیں ہو سکتی. پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی وبا سامنے آ جائے. یہ کہتے ہیں جی چمگادڑوں سے نکلی ہے, اگلی وبا پتہ لگا بندروں سے نکل کے آ جائے یا کسی اور جانور سے. تو یہ مسائل تو رہیں گے, لیکن اس کے لیے میڈیکل جو انفراسٹرکچر ہے یا میڈیکل اکوپمنٹس, اس کی تو ہم تیاری کر سکتے تھے نا. یعنی وینٹیلیٹرز ایک بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں, اس کی تو ذخیرہ اندوزی ہو سکتی تھی. جو اسکیل پہ یہ ہوئی ہے اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. اس سے پہلے مثلاً کورونا وائرس کی دوسری بھی بیماریاں آئی ہیں. ایک اس سے پہلے سارز آئی تھی, اس کے بعد ایک مرز آئی تھی.
لیکن وہ دونوں جو ہیں نہ تو اتنی زیادہ کنٹیجس تھی نہ ہی اتنی زیادہ ڈیڈلی تھی جتنی یہ ہے. اچھا تو ٹھیک ہے. نہیں جی بولیے. یہ جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر اب کام کرنا ہوگا ان کو, اور خاص طور پہ اب جو انہوں نے جو میجرز لیے ہیں, جو سوشل ڈسٹینسنگ جس کی وجہ سے اکنامک امپیکٹ بہت ہیوی ہے, تقریباً معیشت مفلوج ہو گئی ہے دنیا بھر کی, تو اس سلسلے میں کچھ کرنا ہوگا انہیں کہ آئندہ جب یہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو جلدی سے فلیگ کیا جائے, جلدی سے کنٹین کیا جائے. اس میں ظاہر ہے پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے ان کو جب یہ معاملہ ختم ہو جائے, کہ کیا اس کو جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا تھا اس تھریٹ کو, کیا اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا. اگر 1-2 مہینے اور پہلے اس کا اندازہ ہو جاتا کہ یہ اتنی سیریس ہے اور آئیڈینٹیفائی کیا جاتا صحیح طرح اس کو, تو ہو سکتا ہے کہ اتنے خراب نتائج نہ ہوتے جتنے کہ اس وقت. ارے ریاست صاحب یہ بتائیے, امریکہ جو ہر چیز کے حوالے سے کہا جاتا ہے سپر پاور ہے, یورپ ہو گیا, ان میں سے کسی نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا؟ یعنی جب چین میں یہ نومبر دسمبر کے مہینے میں یہ وبا پھیلنا شروع ہو گئی تھی, اس وقت بھی سیریس نہیں لیا گیا کیا؟ مطلب ہاں, یہ اصل الزام تراشی بھی ہو رہی ہے اس میں. اب امریکہ الزام لگا رہا ہے خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کی, یہ چین نے ہمیں بتایا نہیں وقت پہ, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی تو سر چین کیسے پتا تھا؟ چین نے تو نہیں, چین میں سمجھ یہ نہیں پا رہا جو ان کی جو الزام ہے اس پہ ذرا بات کر لیجیے, کہ بڑے لوگوں کا امریکہ میں سوچنا ہے کہ جی چین نے بتایا نہیں. سر چین کیسے پتا تھا؟ چین نے تو نیوز پیپر میں آرٹیکل چھاپ دیے, چین نے بتا دیا کہ ہم نے ووہان کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے, ہم نے جو ہے آمد و رفت ووہان پروونس سے بند کر دی ہے, ہمارے ساتھ یہ مسئلے آ گئے ہیں, جو سپلائی چین ہے امریکہ میں جو چیزیں آتی ہیں چین سے وہ ساری کی ساری ڈسٹرپٹ ہو گئی تھی. اور کس طرح چین بتاتا ہے ان کو؟ ہاں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک جو الزام چین پہ یہ ہے کہ مثلاً وہ ایک ڈاکٹر تھا جس نے سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور کہا کہ بھئی کوئی انیوژول پیتھوجن ہے جس کو ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہے اور یہ بہت زیادہ ڈیڈلی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کی بات کو سنا جاتا, چین نے اس کو جناب بہت ڈانٹا ڈپٹا اس کو بلکہ اس سے ایک معافی نامہ لکھوایا گیا کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا, اور وہ بیچارہ جو ہے اس میں فوت بھی ہو گیا بعد میں. تو اگر فرض کیجئے کہ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس وقت چین اس کو سیریسلی لیتا بجائے اس کو پنش کرنے کے اس شخص کو, وہ اس کے اوپر سیریسلی لے کے کام شروع کر دیتا اور دوسروں کو وارن کر دیتا کہ بھئی یہ بہت سیریس تھریٹ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. مصباح اعظم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب دنیا کو, آپ کی نظر میں دنیا کو اب کس طرح سوچنے کی ضرورت ہے؟ جو سپر پاور جو ممالک ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے, بہرحال جو غریب ممالک ہیں ان سے زیادہ ہی ہے, ان کو اب کیا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے؟ اب کس طرح ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے؟ اور جو غریب ملک ہیں ان کو بھی اب مختلف طریقے سے سوچنا ہے, اگلی وبا کے لیے کیا تیاری کرنی ہے, اس پہ روشنی ڈالیے. اب یہی مسئلہ ہے نا کہ اب دیکھیے کہ جو دنیا میں جو یہ بڑے سپر پاورز سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ اس بات کو, آپ کے جواب کو, کہ دیکھیے ان لوگوں نے بھی کیا کیا, کوئی ایسی خاص چیز نہیں کی. یہاں تک کہ جارج بش صاحب نے, جو جارج بش جونیئر تھے, انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا آج سے کئی سال پہلے. پھر اوباما صاحب نے تو انہوں نے تو ایک نیشنل سیکیورٹی کے انڈر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, ان کے انڈر ایک چھوٹا سا گروپ بھی بنا دیا تھا جو کہ اس چیز پہ کام کر رہا تھا. لیکن اسے ٹرمپ صاحب نے ختم کر دیا. جیسے ہی جان بولٹن صاحب آئے انہوں نے سب کو فائر کرنا شروع کر دیا. اور تو اب یہ تو ہے, اور اب آنے والے دنوں میں تو اب یہ کرنا پڑے گا کہ جتنا اسلحے کے اوپر اور اس کے اوپر ہم لوگ خرچہ کرتے ہیں اس کو کم کر کے ہم لوگوں کی صحت اور زندگی کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا. اب آئیے تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ. تھرڈ ورلڈ کنٹریز, اگر آپ ہندوستان, پاکستان, ان کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو مطلب وہاں پر بھی بہت بڑا پارٹ ہے, وہ بھی ابھی سیریسلی نہیں لے رہا اسے, کہ مطلب ایون گورنمنٹس بھی ہیں جو کہ وہ بھی اتنا سیریس نہیں لے رہی. چلیے ہائی لیول پہ تو لوگ لے بھی رہے ہوں گے سیریس, لیکن ذرا جونیئر لیول پہ نہیں لے رہے ہیں. اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں تو ایسے ہی لوگ اتنے ختم ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں سے, چھوٹی چھوٹی انفیکشن سے, تو اب یہ ہم کیسے کنٹرول کریں, تو لیٹ دا لائف گوز آن. تو اب اس ایٹیچیوڈ سے تو بڑا مشکل ہے کہ مصباح اعظم صاحب, بڑا اہم نقطہ, میں اسی کو ذرا چاہوں گا ذرا مزید ڈائسیکٹ کریں کہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیں, اگر آپ کسی قائدین سے پوچھیں, عمران خان صاحب سے مثال کے طور پہ, یا دنیا کے جتنے بھی
قائدین ہیں، ان کے مسئلے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو جو معاشی امپیکٹ ہے وہ لوگوں کی کمر توڑ دے گا. یعنی کہ ہمارے یہاں جو غریب ہے اس کے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، وہ بھوک سے مر جائے گا. ہم کیا کریں، ہم غریب ملک ہیں. اور اسی طرح کی بات تو ٹرمپ صاحب بھی کرتے ہیں کہ جی جو لوگ معاشی طور پہ امپیکٹ ہو رہے ہیں وہ بہت، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو ایک یہ بھی تو چکر ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں سیریس نہیں لے رہے، لیکن اس کا ایک معاشی امپیکٹ ہے بہت بہت سنگین ہے. نہیں، معاشی امپیکٹ تو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت برا پڑے گا. اور آپ چھوڑ دیجئے کہ غریب لوگوں کا یا سب، یہ تو ہائی ٹیک لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی لائف پہ بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے. لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو وبا اسپریڈ کر کے مارنا چاہ رہے ہیں یا تھوڑے دن کے لیے ان کو کسی ہارڈ شپ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب اب یہ جو ہے، اور یہ جو آرگومنٹ ہے، یہ بڑا ڈیفیکلٹ آرگومنٹ ہے بنانا کہ دیکھیے وبا جو ہے نا، آپ نے چلیے ایک کو کام کرنے کے لیے اجازت دے دی کہ وہ جا کے کام کرے، تو وہ جو ہے وبا کو ملٹیپلائی کر رہا ہے، وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، وہ دوسروں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن رہا ہے. اگر اس کو یہ موذی مرض، اگر اس کو یہ وائرس لگا ہوا ہے، تو مطلب اب یہی تو چیز ہے نا کہ جو بھوک ہے وہ ملٹیپلائی نہیں ہوتی، یہ ملٹیپلائی ہوگا، یہ دنیا بھر میں پھیلے گا، اسے آپ کنٹرول نہیں کر پائیں ٹھیک گے. ہے، بہت ایک بڑی اہم بات کی ڈاکٹر مصباح اعظم نے کہ جو بھوک ہے، بھوک کی جو تکلیف ہے وہ کم از کم ایک سے دوسرے کو نہیں لگ رہی، لیکن جو کرونا کی تکلیف ہے یہ ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے. تو یہ ایک اس میں جو بھوک میں اور کرونا میں جو فرق ہے وہ ایک یہ بڑا اہم فرق ہے کہ کرونا وائرس اگر آپ کو ہے تو آپ اگلے کو لگا رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کی موت کا خدشہ ہے کہ دوسرا آدمی، آپ شاید بچ جائیں، دوسرا آدمی مر جائے. بھوک تو صرف آپ کی حد تک محدود ہے. اور پاکستان میں ایک اچھی بات جو کہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان میں اور دیگر دنیا کے ممالک میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ کوشش کر رہی ہیں، یعنی کہ ایسی مثالیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو ہے انسان ایک روٹی میں سے آدھی روٹی کر کے جو ہے اپنے پڑوسیوں کو کھلا رہا ہے اور خود ایک روٹی کھا رہا ہے. اور بہت اچھی مثالیں پاکستان میں JDC، سیلانی ٹرسٹ اور دیگر جو حضرات ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. خواتین حضرات، ویلکم بیک. ریاض اقصی، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس کا جو معاشی امپیکٹ ہے، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں اس کا جو معاشی امپیکٹ جو اس وقت آ رہا ہے، اس معاشی امپیکٹ کی سزا ہمیں ابھی نہیں، اب سے چند مہینوں کے بعد ملنی ہے. یہ جو ٹرمپ صاحب امریکہ میں سٹیمولس پیکیجز دے رہے ہیں، یہ سب کام جو کر رہے ہیں کہ گھر میں لوگوں کو بٹھا کے کچھ پیسے دیے ہیں. کینیڈا بھی یہ کام کر رہا ہے، دیگر ممالک یہ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے. اور اس وقت سب کچھ بند پڑا ہوا ہے، صرف خورد و نوش کی اشیاء آپ لے سکتے ہیں. اس وقت جو مسائل جو بھی کہتے ہیں نا کہ وہ بوائل اپ ہو رہے ہیں، یہ آتش فشاں اب سے چند مہینوں کے بعد جا کے پھٹے گا. یہ معاشی آتش فشاں بوائل ہو رہا ہے اور چند مہینوں کے بعد ہمیں اس کے نتائج ملیں گے. کس حد تک ایگری کرتے ہیں اس بات سے آپ؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے. اصل میں اگر یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ بہت زیادہ دن چل نہیں سکتی. اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے دنیا بھر کے جو ایوریج ہے اس وقت تقریباً 50% جو اکانومی ہے دنیا کی وہ سروس بیسڈ اکانومی ہے. سروس سیکٹر اکاؤنٹس فار 50% آف دا GDP. پاکستان میں تقریباً 54% جو GDP ہے وہ سروس سے ریلیٹڈ ہے. اور سروس کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن ہے یا جناب یہ ہیئر کٹس وغیرہ ہیں، ریٹیل ہے، ٹرانسپورٹ ہے، جس میں کہ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ بہت ہوتا ہے. اسی امریکہ میں تقریباً 70% ان کی جو اس وقت اکانومی ہے وہ سروس بیسڈ ہے. تو اس کو بہت دن تک یہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. اسی لیے ٹرمپ صاحب کو بہت فکر ہے، یہ اس کو پش کر رہے ہیں. اور دوسرے بھی بہت سے لیڈرز جو ہیں ان کو یہ فکر ہے دنیا میں کہ کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. اور اس کو فوراً تو نہیں کر سکتے. اب مسئلہ بات چیت یہ ہو رہی کہ بھئی آن آف سوئچ تو نہیں ہے کہ ایک دم آپ سب کو کھول دیں، وہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے. تو اس سلسلے میں اب ریسرچ ہو رہی ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن، بجائے اس کے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے اسمارٹ لاک ڈاؤن، کہ بہت سے ایسے سیکٹرز کو کھولا جائے کہ جہاں رسک کم ہے. اب کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے US گورنمنٹ کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سن لائٹ ہے اس میں یہ جو کرونا وائرس ہے یا COVID-19 جس کو کہا جا رہا ہے یہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، ڈسٹروائے ہو جاتا ہے.
تو اس میں ایسا ہے کہ ایسے سیکٹرز کے جہاں اوپن آؤٹ ڈورز ہیں، جہاں پر سورج کی روشنی ہے، خاص طور پہ اب سمر آ رہا ہے، تو ان سیکٹرز کو جیسے کنسٹرکشن کو کھولا جا سکتا ہے، ایگریکلچر وغیرہ ایسے جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی ڈینسٹی بھی نہیں ہے اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے سیکٹرز کے جہاں پر مسئلہ زیادہ ہے، رسک زیادہ ہے، ان کو ابھی بند رکھا جائے یا کھولا جائے تو بہت گریجولی کھولا جائے۔ مثلاً ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جیسے ریسٹورینٹ اگر آپ کھولیں تو بہت سارے اس میں کچھ ایسے ایکشنز ہوں تاکہ اس کو رسک کو میٹیگیٹ کیا جا سکے۔ ایک آئیڈیا یہ جو کہ ابھی فلوٹ کیا ہے ہمارے کیلیفورنیا گورنر نے کہ جو ٹیبلز ہیں وہ ریسٹورینٹ جیسے کھول دیں، لیکن ٹیبلز کو بہت دور دور رکھیں ایک دوسرے سے، نمبر آف ٹیبلز جو ہیں وہ کم کر دیں بہت زیادہ، اور جو ہے جب لوگ داخل ہوں ریسٹورینٹ میں تو ان کا جناب ٹیمپریچر چیک کیا جائے، اور لوگ جو خاص طور پہ جو سرورز ہیں وہ گلوز پہنے، ماسک پہنے۔ تو اس طرح کی تدابیر جو ہیں یہ سوچ کر ایک طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کوشش کی جائے کہ جس میں کچھ سیکٹرز کلوز ہوں، کچھ اوپن ہوں، اور جو اوپن ہو اس میں بھی احتیاطی تدابیر جو ہیں پریکاشنز ہیں وہ پوری لی جائیں۔ تو یہ سب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے کھولا جائے اس کو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر مصباح اعظم، آپ کی طرف یہی سوال ہے کہ دیکھیں مسئلہ ہے، یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو معاشی بدحالی ہے اس میں بھی لوگ کب تک جئیں گے، جو لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بینکرپسی فائل کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے کاروبار بند کرنے پڑیں گے، اپنی دکان بند کرنی پڑے گی، ہم نہیں چلا سکتے۔ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو بزنسز ہیں، ریسٹورینٹ وغیرہ، یہ تو بند ہوں گے۔ تو کیا اب سارے ریسٹورینٹ کو جو ہے باہر جو ہے ٹیبلیں لگا دی جائیں سڑک کے اوپر، جو ہے جس طرح پاکستان میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جی سڑک کے اوپر جو ہے ٹیبلیں لگی ہوتی ہیں، کیا اب اس طرف چلا جائے کوئی، جو ریاض صاحب نے بڑی اچھی بات کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، تو یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تو اب اس کی ایک کہتے ہیں نا عملی جامہ پہنایا جائے گا، دیکھیں گے کیسی شکل ہوگی اس کی۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی بدحالی بھی نہیں کنٹینیو کر سکتی؟ اور امریکہ، دیکھیں امریکہ سے لاکھ آپ اختلاف کریں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ امریکہ دنیا کی معیشت کو لے کے چلتا ہے۔ امریکہ اگر سلو ہو گیا تو دنیا پہ اس کا برا حال ہوگا۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں بہت ساری جو ایکسپورٹس ہیں، ہماری زیادہ تر جو ایکسپورٹس ہیں، میجورٹی ایکسپورٹس وہ امریکہ میں ہیں۔ اگر امریکہ میں سے یہاں کے جو کپڑے بنانے کی، جو کپڑے کی جو فیکٹری جو آرڈر دیتے ہیں، یہاں کے جو ڈیزائنرز ہیں، وہ اگر وہاں آرڈرز دینا بند کر دیں تو پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے مزید اس کا حال برا ہوگا۔ تو ایک کہتے ہیں نا جڑے ہوئے ہیں ہم۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں مصباح صاحب؟ نہیں دیکھیے یہی تو چیز ہے نا کہ بات تو صحیح ہے کہ اکنامک ڈاؤن ٹرن تو ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ اکنامک ڈاؤن ٹرنز جو ہوتے ہیں دنیا میں، یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو 30s کا جو گریٹ ڈپریشن تھا، اس کے بعد بھی دنیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس کے کانسیکوینسز بڑے خراب ہوئے، وہ چلیے اس پہ ایک اور شو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اکنامک ڈاؤن ٹرن میں لوگ جو ہیں دوبارہ سے اوپر آ جاتے ہیں، اور جو گورنمنٹس جو یہ سب بڑی کنٹریز ہیں یہ تھوڑی بہت ہیلپ بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح سے۔ لیکن آپ دیکھیے جو اکانومی ہوتی ہے نا وہ جڑی ہوتی ہے، وہ چین ہوتی ہے۔ کہ بات صحیح ہے کہ آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا کہ چلیے ریسٹورنٹس کھول دیں، یہ کھول دیں اور وہ نہ کھولیں، لیکن دیکھیے ایک میں مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے کنسٹرکشن کھول دی۔ اب جب کنسٹرکشن کھلے گی تو لوگ وہاں کام کریں گے، جب وہاں لوگ کام کریں گے تو انہیں دوپہر میں کھانے کے لیے بھی جانا پڑے گا، انہیں باتھ رومز بھی یوز کرنے پڑیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ یا تو یہ ہے کہ کوئی ایسا رول بنا دیں کہ بھئی سب لوگ جو ہیں اپنے گھر سے کھانا لے کر آئیں، اچھا وہ جائیں گے ریسٹورنٹس میں، چلیے جو بڑے ریسٹورنٹس ہیں وہ لوگ تو بڑی کیئر بھی کریں گے، لیکن جو چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں، جو فاسٹ فوڈ والے ہیں، آپ کس حد تک ان کو روک سکیں گے کہ دیکھیے انفارچونیٹلی ہم لوگ ایک ایسے جنکچر پر ہیں، ہم لوگ ایک ایسے یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی، کہ جہاں کے اوپر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی اس طرح کی چیزوں کی پلاننگ نہیں کی۔ اور جہاں تک چائنا کا مسئلہ ہے، چائنا نے ٹھیک ہے ان لوگوں نے شروع میں بات نہیں کی تو وہ پتہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے مڈل جنوری میں جو اس کا جو جینیٹک سیکوینس تھا کووڈ-19 کا جسے کہتے ہیں SARS-CoV-2، اس کو بتا دیا تھا، جس کے 42 دن کے بعد ماڈرنا تھراپیوٹکس اور کچھ اور کمپنیز نے کیور ویک ان لوگوں نے اس کی ویکسین بنا لی ہے، اور یہ بات ہمارے ڈاکٹر سعد عمر نے بھی ہم لوگ کو بتائی تھی یسٹرڈے۔ وقت یہ قلت ہے تو ریاض صاحب میں آپ سے ایک چیز جو
آپ نہیں سمجھتے کہ وینٹیلیٹر ان ساری جو اکوپمنٹس ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی کی اب ضرورت ہے؟ یہ تو بڑا ایک کہتے ہیں سمپل سا فارمولا ہے، سمپل سی بات ہے کہ یہ سبق تو ہم نے سیکھ لیا ہے، دنیا نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ جب ہم اسلحے کی ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں تو سب مریض جو ہیں اور نیوکلر ویپنز اور ہر طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں اور ان کی ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں کہ انسان بنی نوع انسان 100 دفعہ اگر چاہے تو اس دنیا کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے آج، تو ان چیزوں کی ہم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی، کرنی چاہیے تھی۔ اب اگلی دفعہ کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ نہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس سے یہ جو پینڈیمک ہوئی ہے اس سے بہت سارے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا تو سبق یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی ایسی آپس میں بجائے ہم لڑنے کے ایک دوسرے سے، ہم یہ سوچنا چاہیے کہ بہت ساری ایسی تھریٹس ہیں جو کامن ہیومن تھریٹس ہیں، تمام انسانیت کے لیے وہ خطرہ ہیں، جس میں یہ پینڈیمک ایک ایسی چیز ہے۔ تو اس کے لیے پوری دنیا کو ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں کمپیٹ کریں، ایک دوسرے کو کے ساتھ سیاست لڑائیں۔ انسانی جانوں کے لیے آپ ایک دوسرے سے کولیبریٹ کریں، WHO کو اسٹرینگتھن کریں، تمام جو سپلائی چینز وغیرہ ہیں میڈیکل کی ان سب کو دیکھیں کہ اگر یہ دوبارہ ایسا ہوا کبھی تو اس ہمیں کو کیا کس کرنا طرح ہے؟ ہینڈل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے خواتین حضرات، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بات کریں گے جو سازشی مفروضوں کی جو وبا ہے جو کرونا سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ خواتین حضرات ویلکم بیک۔ آئیے چل کے اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ سازشی مفروضے گھڑنے والے جو حضرات ہیں اور جو ڈس انفارمیشن کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ سازشی مفروضوں کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاض اختر صاحب، سازشی مفروضے ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں اور بڑے دلچسپ بھی ہوتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کئی لوگ اس کے اوپر یقین کامل کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور جو گھڑنے والے حضرات ہیں ان کے پاس دلیلیں بھی بہت موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان سے مجھے بھی کال آ رہی ہے، شاید آپ کو بھی کال آئی ہو، لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ میں سب چیزیں صحیح ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سب جو ہے نا امریکہ نے ہی یہ وائرس اور اسرائیل نے امریکہ نے مل کے یہ وائرس پھیلایا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نیو یارک میں سب ہسپتال میں لوگوں کی کوئی ایسی بری حالت نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں جو کہ نیو یارک میں شاید گھوم رہے ہیں اور وہ ویڈیو بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی نیو یارک میں سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی ہسپتالوں میں ایسی بدحالی نہیں ہے، کوئی مریض نہیں آ رہے، سب چیزیں بالکل صحیح ہیں۔ تو اس لیے سازشی مفروضوں کو ذرا بریک کیجیے سر، یہ بتائیے، اور خاص کر کے امریکہ میں جو حالت ہے اس کو بھی ذرا لوگوں کے سامنے بتائیے کہ جو سازشی مفروضہ ہے کہ امریکہ میں سب صحیح ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں، امریکہ تو بلکہ نیو یارک خاص طور پہ دنیا کے بہت بڑے ہاٹ اسپاٹس میں سے ہے، یعنی جس کو آپ اٹلی میں جیسے پرابلم ہے، اسپین میں پرابلم ہے، اسی طرح نیو یارک میں بھی ہے یہاں پر بہت بڑا پرابلم۔ تو یہ سازشی مفروضے اصل میں یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز پر اس کا قابو نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں ویلن ڈھونڈتا ہے، کسی کو بلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ سازشی مفروضے بناتا ہے۔ تو یہ تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ اب امریکہ میں بھی اب ٹرمپ صاحب بھی ادھر ادھر دوسروں پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے تو ریاض صاحب اس کو چائنیز وائرس کا نام دے دیا اور کہا کہ یہ چین نے وہ پھیلایا ہے۔ شروع سے کہہ رہے ہیں، بلکہ جو G20 میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ صرف اس وجہ سے جاری نہیں ہوا کہ ٹرمپ صاحب نے انسسٹ کیا کہ بھائی نہیں، اس کا نام اس میں لکھو ووہان وائرس۔ تو ظاہر ہے کہ وہ چائنیز نے اگری نہیں کیا اور اس کی وجہ سے پوری G20 میٹنگ جو ہے وہ بغیر کسی کامن، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بجائے اس کے کہ ایسے صورتحال میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، مل جل کے کام کریں، کیونکہ یہ جو تھریٹ ہے یہ صرف کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، تو بجائے اس کے کہ مل کے کام کریں، ایک دوسرے کو الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ ادھر الزامات ہندوستان کے لگا حوالے سے رہے بھی ہیں۔ بتائیے کہ جی ہندوستان میں بھی تو ایک سازشی مفروضہ گڑا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے جی پاکستان اس میں شامل ہے، ملوث ہے۔ ہاں، وہ بھی جس کے جو تعصبات ہیں نا وہ اور ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں ایسی صورتحال میں جب مشکل ہو۔ اب وہ تو پورا پاکستان کو، مسلمانوں کو، وہاں کے سب کو اس بات کا الزام دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے اور یہ ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ چین میں بھی بلکہ ان کے جو فورن آفس اسپوکس مین ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو امریکہ نے سب کیا ہے یہ ان کی سازش ہے۔ یہ تو یہ ہر ایک کر رہا ہے، یہ انفارچونیٹ بات ہے، یہ بہت ہی، لیکن یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے اس وقت۔ اور پاکستان میں فرقہ پرستی چمکائی جا رہی ہے اس کی بنیاد پہ۔ وہاں فرقہ پرستی کا مسئلہ ہے، پھر وہاں جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ بھی نفرت ہے ان کو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ نیو یارک میں کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہاں کی لیب میں باقاعدہ بنا کے چھوڑا گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ووہان میں ہے انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی چائنا کا، ان لوگوں نے یہ چھوڑا ہے ٹھیک ہے، بنا کے یہ وائرس۔ صحیح۔
تو یہ ہر طرح کے یہ مسئلہ، حالانکہ یہ سب جو ہے نا میرے خیال میں یہ اس سے اچھا، کا ضیاء ہے یہ. دلچسپ بات یہ کہ کرونا کسی فرقہ پرستی میں نہیں پڑا ہوا. کرونا وائرس بلا تفریق، بلا رنگ و نسل و مذہب ہر ایک پہ حملہ ہو رہا ہے. جو نظر آتا ہے اس کو کسی قوم کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ سب اس سے متاثر ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر مصباح صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سادشی متاثر جو ہیں وہ تو جو رچ ویسٹرن کنٹریز ہیں جیسے اٹلی ہے، اسپین ہے، امریکہ ہے، ان میں سب سے زیادہ بلکہ پرابلم ہے اس وقت. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر مصباح اعظم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سازشی مفروضوں کی وبا، سر کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے آپ؟ یار یہ سازشی مفروضے تو جیسا ریاض صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو انسانی فطرت ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ چھوڑ دیجئے عام آدمی کو جو کہ یہ باتیں کرتے ہیں سازشی مفروضوں کو لے کے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے ہاں جو فاکس نیوز ہے وہ کس طرح سے، اب کل ہی ڈاکٹر اینتھنی فوچی نے آلموسٹ ڈانٹ دیا ان کو، اینکر کو، جو کہ اڑی ہوئی تھیں کہ آپ لوگوں نے ایڈز پر بند نہیں کیا، آپ نے فلو پہ بند نہیں کیا، تو ابھی کیوں نہیں. کہ ایک طرح سے وہ یہی کہہ رہی تھی نا کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے بلا وجہ میں بند کیا ہوا ہے اور اس طرح کی باتیں. تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے یہی کہا کہ اٹ از مس لیڈنگ. اور یہ بہت بڑا ورڈ ہے کہ اتنا بڑا ٹاپ آفیشل جو ہے وہ ٹی وی اینکر کو یہ کہے کہ اٹس مس لیڈنگ. ورچولی اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ لوگوں کو غلط بیانی کر رہی ہیں آپ. تو یہ تو سب ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور یہ چلتا رہے گا. اب یہ جو آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ بنا کے چھوڑا، اس کے اوپر ایک بڑا اچھا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا تائیوان یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب سارس آیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا جب سارس آیا تھا تو اس پہ بھی ویکسین بنانے کا کام شروع ہو گیا تھا، لیکن سارس فوراً کنٹرول ہو گیا تو سارا کام روک دیا گیا وہیں کے اوپر. اچھا اس وقت یہ ہوا کہ ان کے مطابق، ان پروفیسر صاحب کے مطابق، کہ جو چائنیز گورنمنٹ تھی اور ویسٹرن گورنمنٹس تھی، انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اگر کوئی اس سے بڑی آ گئی تو کیا ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ جو ووہان ہے وہاں کے اوپر جو وائرولوجی انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی ہے، اس کی جو سیکیورٹی لیول کو کہتے ہیں BSL-4، کہ بائیو سیفٹی لیول 4، جو کہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں کے اوپر ایک نئے وائرس کا تجربہ ہو رہا تھا جو کہ سم ہاؤ وہاں سے نکل آیا. اچھا وہاں سے نکل کر آنا، اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اس کے چانسز ورچولی زیرو ہوتے ہیں. تو اب اس طرح کی تھیوریز بھی ہیں جو کہ آپ ذرا سا ان کو وے کر سکتے ہیں. لیکن اگر تو یہ واقعی لیب میں بنا ہوتا تب تو یہ ایک اچھی نیوز تھی کہ پھر تو کنٹرول بھی ہو جاتا. لیکن مسئلہ اس وائرس کا یہی ہے کہ یہ تھیوری غلط ہے کہ یہ میوٹیٹ ہوا ہے پینگولنز کے اندر اور اس کے بعد نکلا ہے وہاں سے، تو اس وجہ سے یہ بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے خواتین حضرات، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. فراز درویش کو شو سے اجازت دیجیے. آپ کی جو آراء ہیں آپ فیس بک، ٹویٹر اور دیگر جگہوں پر مجھے ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپ کی جو آراء ہیں وہ بڑی ویلیوبل ہیں، اور ہم اگلی آنے والے جو ہفتے ہیں ان میں شو کریں گے ایک بڑے اہم موضوع کے حوالے سے. اور وہ موضوع یہ ہوگا کہ اگلی جو اس وقت جو کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج جو ہے، وہ جس کے اوپر بالکل بات نہیں ہو رہی ہے، اگر کلائمیٹ چینج کا مسئلہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. فراز درویش کو اجازت دیجیے، پھر اپنی آراء ضرور بھیجتے رہیے گا. خدا حافظ.